सोम व सलात का पाबंद भी हो, अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश भी कर रहा हो, लेकिन इसके साथ साथ ना उसकी ज़ुबान से कोई दूसरा मुसलमान महफूज है, ना उसके हाथों से कोई दूसरा मुसलमान महफूज है, तो वो सही मानों में मुसलमान कहलवाने का हकदार ही नहीं। मुसलमान की तारीफ़ ही मेरे आका ने यह की है कि मुसलमान सलामती वाले को कहते हैं, मुसलमान अमन पसंद होता है, मुसलमान शरारती नहीं होता, मुसलमान जो होता है वो फसादी नहीं होता, बल्कि मुसलमान क्या होता है, वो अमन पसंद होता है। वो अपने सुकून के साथ साथ दूसरों के सुकून का भी ख्याल रखता है। ये नहीं है कि कोई ऐसी बात कर देता है वो पूरे घराने में फसाद बर्पा हो जाता है, पूरे महल्ले में फसाद बर्पा हो जाता है, पूरी बरादरी में फसाद बर्पा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास नज़र आते हों। इसी तरह ये बीमारी औरतों में भी बड़ी होती है कि हंसता बसता घर होता है और उस हंसते बसते घर में जो है वो कोई ना कोई ऐसा फसाद बर्पा कर देती हैं। बस वो एक बात करने की देर होती है, किसी के कान भरने की देर होती है, वो पूरे घर का जो सुकून होता है, पूरे घर का जो अमन होता है, वो तबाह हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने ताकीदन हुक्म किया है कि ये मर्दों की जमात को भी हुक्म दिया है और औरतों की जमात को भी हुक्म दिया है कि ना मर्द मर्द होकर जो है वो दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि वो उनसे क्या हो, बेहतर हों, यानी जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो शायद तुमसे बेहतर हो। तो लिहाजा किसी को अपने आप से कमतर नहीं समझना चाहिए, किसी को अपने आप से अदना नहीं समझना चाहिए। मुसलमान के लिए इतनी ही बुराई काफ़ी है कि वो दूसरे मुसलमान को अपने आप से हकीर जाने। और बाज़ औक़ात किसी की हम बज़ाहिरन हसीयत को देखकर हम उसको अपने आप से बड़ा अदना समझ रहे होते हैं, उसको बड़ा अपने आप से घटिया समझ रहे होते हैं। किसी के पास सवारी जो है वो अच्छी ना हो, हम उसको हकीर समझ रहे होते हैं। किसी का लिबास अच्छा ना हो, हम उसको हकीर समझ रहे होते हैं। किसी के पास ज़रिया मुआश अच्छा ना हो, हम उसको हकीर समझ रहे होते हैं। तो हमारा जो दीन है हमें ये तलकीन कर ही नहीं रहा। हमारा दीन जो है वो हमें क्या तलकीन कर रहा है, हमारा दीन इंसानियत की ताज़ीम की हमें तलकीन कर रहा है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि यकीनन हमने बनी आदम को जो है वो इज़्ज़त बख्शी है, बनी आदम को वक़ार दिया है, इज़्ज़त दी है। फिर मैं आप कौन होते हैं कि हम किसी के वक़ार को कम करें, किसी की इज़्ज़त को कम करें। और इज़्ज़त के बारे में आता है कि अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़तों के साथ नवाज देता है और जिसको चाहता है उसकी इज़्ज़तों को अल्लाह ताला खाक में मिला देता है। तो लिहाजा अगर सारी दुनिया मिल जाए तो किसी की इज़्ज़त को ख़त्म नहीं कर सकती अगर अल्लाह ताला उसको इज़्ज़तों के साथ नवाजना चाहता है। तो लिहाजा इस तरह जो है वो किसी की इज़्ज़त को ख़त्म नहीं करना चाहिए, किसी की इज़्ज़त को तार तार नहीं करना चाहिए। और किसी के अगर ऐब हों तो उनको लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, छुपाना चाहिए। क्या करना चाहिए, छुपाना चाहिए, उन पर पर्दा पोशी करनी चाहिए। मेरे आका फरमाते वमन सातरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो दुनिया यानी जो लोगों के ऐबों को छुपाता है अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसके ऐबों को छुपाए। हम में से कौन है जो ये चाहता है कि मेरे ऐब जो है वो किसी के सामने खुल जाएं? कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे ऐब किसी के सामने खुल जाएं। दो चार लोगों के सामने भी वो ये नहीं चाहता कि मेरे ऐब खुल जाएं। तो जब एक हशर बर्पा होगा, सारी मखलूक वहाँ जमा होगी, अगर वहाँ पे किसी के ऐब खुल गए तो फिर इनके पास, फिर बंदे के पास क्या बचेगा। तो मेरे आका कितनी खूबसूरत हमारी तरबियत फरमा रहे हैं कि वमन सातरा मुस्लिमान सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि जो किसी के ऐबों को छुपाएगा, जो किसी के ऐबों की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसके ऐबों की पर्दा पोशी करेगा। तो हमें चाहिए ना कि हम दूसरों के ऐबों को छुपाएं। और हमारे यहाँ क्या होता है, ऐब छुपाना तो बड़ी दूर की बात होती है। हम होते ही किसी के ऐबों की टो में होते हैं। हम कहते हैं बड़ा पारसा बना हुआ है, बड़ा नमाजी बना हुआ है।
تو ہم اس سے جو ہے نا وہ ٹو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی بات کا پتہ چلے، اس کے ویک پوائنٹ کا پتہ چلے. اور جیسے ہمیں کسی کی برائی کا پتہ چلتا ہے، کسی کے عیب کا پتہ چلتا ہے، تو ہم کیا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم بھائی جو حلقہ احباب ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ بار بار بتاتے ہیں، اس کو ٹھہرا ٹھہرا کے بتاتے ہیں، بھائی تمہیں نہیں پتہ کہ فلاں نے یہ عمل کیا، تمہیں نہیں پتہ فلاں نے یہ عمل کیا. تو لہذا اس طرح جب ہم لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے فاش کریں گے، کھولیں گے، تو پھر ہمارے عیب جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ نہیں رکھے گا. قیامت کے دن جو ہے نا وہ ہمارے عیب بھی لوگوں کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ عیاں ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم پر ہم عمل پیرا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ہم پیروی کریں. اس میں ہماری دنیا و آخرت کی کیا ہے؟ کامیابی سمیٹی گئی ہے. اور بار بار کسی کے پاس بیٹھ کر کسی کو تانا دینا، کسی پر عیب لگانا، کسی پر بہتان لگانا، اسلام قطعاً ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا. اسلام ہمیں ایسی تعلیمات سے منع کرتا ہے. یہ انسان کی اچھی عادات نہیں ہے. ان عادات کا تعلق جو ہے نا وہ انسان کی اچھی شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتا. انسان اس نے اچھا لباس بھی زیبتاً کیا ہو، نمازی بھی ہو، پرہیزی بھی ہو، لیکن وہ چغلی لگانے سے، چغلی کرنے سے، کسی پر بہتان لگانے سے، عیب لگانے سے، تانا زنی کرنے سے اگر باز نہیں آتا تو مجھے بتاؤ اس کی نماز کس کام کی؟ اس کی یہ صوم و صلات کی پابندیاں یہ کس کام کی ہیں؟ تو لہٰذا یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ کہ ہم راہ راست پر آ جائیں. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ برے کاموں سے باز نہیں آتا. تو نماز جو ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اور جب انسان برے کاموں سے باز نہیں آتا، جب انسان فحاشی سے باز نہیں آتا، جب انسان بری عادتوں سے باز نہیں آتا، برے اعمال سے باز نہیں آتا، تو پھر ایسی نماز جو ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی بلکہ مزید انسان کو اللہ سے دور کر دیتی. تو نماز یہ اللہ کے قرب کا کیا ہے؟ ذریعہ. توجہ کریں، نماز اللہ کے قرب کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. کیا قرآن فرماتا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. تو لہٰذا بندہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر یہ کام کرے تو پھر سمجھ لیں اس کی نماز نے اس کو ان کاموں سے روکا نہیں. اس کی نماز نے اسے بے حیائی سے روکا نہیں ہے، برے کاموں سے روکا نہیں. جبکہ نماز کا مقصد یہ ہے. تو خرابی نماز میں نہیں ہے، نمازی میں ہے. خرابی نماز میں نہیں ہے، نمازی میں ہے کہ اس نے اپنے نفس پہ قابو ہی نہیں پایا، اس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں نہیں رکھا، اس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ سر عام چھوڑا ہوا ہے. وہ نیکی بھی کر رہا ہے، ساتھ برائی بھی کر رہا ہے، اللہ کی طرف آتا بھی ہے، ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے. تو نماز کا مقصود یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. انسان کو اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، اور بعد میں اگر کسی برائی میں ملوث ہو جاتا ہوں، اگر کسی کی غیبت میں ملوث ہو جاتا ہوں، اگر کسی کی عزت کو خاک میں ملاتا ہوں، اگر وعدہ خلافی کرتا ہوں، اگر امانت میں خیانت کرتا ہوں، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوسری نماز کے لیے بھی جانا ہے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو جب انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود جو ہے وہ برائی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو نماز کا مقصود یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے اور روکتی ہے. اور جب انسان بے حیائی سے رک جاتا ہے، بے حیائی سے باز آ جاتا ہے، پھر جب انسان اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس قیام کا لطف ہی اور ہوتا ہے، پھر اس قیام کا لطف ہی اور ہوتا ہے، پھر اس سجدے کا لطف ہی اور ہوتا ہے. نماز صرف ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، کہ بس اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، بس گنتی کا نام نہیں ہے کہ میں نے فجر پڑھی، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو میں نے 5 نمازیں جو میرے اوپر فرض تھیں میں نے وہ فرض پورا کر دیا. نماز صرف گنتی پوری کرنے کا نام نہیں ہے.
اور نماز صرف اٹھ بیٹھے کا نام نہیں ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ نماز کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور کتنا خوبصورت یہ عمل ہے جب بندہ وضو کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ دھوتا ہے اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بندہ کولی کرتا ہے اللہ منہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرہ دھوتا ہے اللہ سارے گناہ چہرے کے معاف کر دیتا ہے، وہ اپنے بازو دھوتا ہے اللہ بازوؤں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، مسح کرتا ہے اللہ سر کے گناہ معاف کر دیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے اللہ پاؤں کے گناہ کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت یہ عمل ہے کہ بندہ پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور آ جاتا ہے۔ اے انسان، تو نے اپنا ظاہر تو صاف کر لیا، لیکن باطن کس طرح صاف ہوگا؟ باطن تیرا تب صاف ہوگا جب تو لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچے گا، جب تو لوگوں کے بارے میں اچھی توقعات کا مظاہرہ کرے گا، کسی کے لیے برا اپنے دل میں نہیں رکھے گا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، لوگوں کے قصور کو معاف کر دے گا۔ اور جب تو ایک نرم دل کے ساتھ اللہ کے حضور آئے گا، پھر تیرا جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ بحال ہو جائے گا۔ جو انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ کمزور ہے، کٹا ہوا ہے۔ اور عمل چاہے تھوڑا ہو، لیکن جو عمل ہے وہ مستقل مزاجی سے ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مستقل مزاجی سے ہونا چاہیے۔ اب تھوڑے سے یہ مراد نہیں ہے کہ 5 نمازیں ہیں تو آپ 2 پڑھنی شروع کر دیں، نمازیں 5 ہی ہیں، ان میں کمی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں تو لہذا ان میں ہم کمی نہیں کر سکتے۔ تو ویسے کوئی عمل بھی ہے تو اس کو مستقل مزاجی سے کرنا چاہیے، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو تسلسل ہے نا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کا ایک تسلسل برقرار رہتا ہے اور اس کے اندر ایک روحانیت آتی ہے۔ اور جب بندہ کبھی فجر پڑھ لی، کبھی عصر پڑھ لی، کبھی مغرب پڑھ لی، کبھی عشاء پڑھ لی، تو وہ تسلسل قائم نہیں ہوتا، وہ مستقل مزاجی نہیں رہتی، اور جب مستقل مزاجی نہیں رہتی تو پھر روحانیت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی قائم نہیں رہتا۔ تو لہٰذا جیسے انسان کو خوراک کی ضرورت ہے، انسان ہمہ وقت رزق کے لیے جو ہے نا وہ محنت مشقت کر رہا ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، اسی طرح عبادت کے بغیر بھی انسان کا گزارا نہیں ہے۔ جس طرح جسم کی غذا جو ہے نا یہ کھانا پانی ہے، اسی طرح جو روح کی غذا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو کوشش کریں کہ انسان کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بحال ہو جائے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی جو تعلق ہے نا وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ بندہ کام کاج میں ہے، اس کا جو خیال ہے، جو اس کا دل ہے وہ اللہ کی یاد کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اللہ والوں کی یہ نشانی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے رب کے حضور جو راتیں ہیں نا وہ سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں ساری رات جناب خراٹے مارتے مارتے نہیں گزر جاتی، ان کی راتیں جو ہیں وہ سڑکوں اور بازاروں پہ گزرتے ہوئے اور وہاں روڈوں پہ بیٹھے بیٹھے نہیں گزر جاتی، بلکہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ وہ آدھی رات جناب اٹھ کر اپنے رب کو بھی یاد کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہے کہ وہ رات کو سوتے بھی ہیں اور اپنی نیند تھوڑی سی پوری کرنے کے بعد پھر جب وہ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ تو زندگی اس کا مقصد ہی یہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو زندگی اور موت کا تعلق کس کے لیے ہے؟ ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ اللہ ہمیں آزمانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اعمال میں بہتری لائیں، 5 گانہ نماز کی پابندی کریں، معمول کے مطابق روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوشش کریں کہ اپنے اندر جو اچھی عادات ہیں ان میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، بری عادات کو آہستہ آہستہ اپنے اندر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ